बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान के बाद जहाँ रहें हमारी दुआओं में रहें। ईद करीब आ गई है। मेरे दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानी डेफिनेटली अपने प्यारों को मिस कर रहे होंगे, तो हम भी आपको मिस कर रहे हैं। और आपके बगैर ईद जो है ना वो सोनी सोनी है। इंशाल्लाह वो ईद आएगी जब वो आप अपने प्यारों में ईद गुजारेंगे। इंशाल्लाह ये मेरा वादा है, मेरे रब ने भी ये वादा किया हुआ है। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। आज हफ्ता है और 23 मई है। शाम का मैं ये वीलॉग आपके साथ कर रहा हूँ। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो खलीज की सूरत हाल, जैसे कि आपको पता है कि फील्ड मार्शल साहब पहुँच गए, लेकिन इससे हट के जो असल चीज़ है वो ये है कि आप KPK के वज़ीर आला अफरीदी साहब बहुत एक्टिव हुए हुए, और उनकी जो मुलाकातें हैं वो समझ लें कि उन लोगों से हैं जिन्होंने इस रजीम को चेंज करने में सबसे अहम किरदार अदा किया। तो अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आफरीदी उन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं जिनकी वजह से इमरान खान इस मुश्किल का शिकार हुए। तो क्या ये उनकी अपना डिसीजन है या ये पार्टी का डिसीजन है, या आफरीदी इस्टेब्लिशमेंट के कहने से पे अपना एक नया रंग दिखा रहे हैं, या ये PTI की स्ट्रेटजी है कि जिसके तहत अब वो मुख्तलिफ उससे मिल रहे हैं, और इसके नताइज क्या निकलेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि शेर अफजल मरवत की जानिब से इमरान खान के ऊपर घिनौने किस्म के अल्फाज के इस्तेमाल, वो को बयान में नहीं उन्होंने कहा है, लेकिन जो उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा है वो यही कहा है कि इमरान खान एक नाअहल हो चुके हैं और सज़ा याफ्ता हैं, ये वो। तो उसके बाद अभी तक शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ PTI बतौर पार्टी को कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और मैंने आज के वीलॉग में इस पर बात करनी, कुछ चेहरे जो हैं उनको बेनकाब करना है। हो सकता है कि बाहर के जो लोग बैठे हुए हमारे दोस्त तज्जिया करते हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेज है कि वो जो मर्ज़ी खुल के कह दें। पाकिस्तान में रहने वालों को ऐसा नहीं है। और एक दफ़ा बड़ी दिलचस्प चीज़ भी मेरे साथ हो चुकी है। जब मैंने शेर अफजल मरवत साहब से मेरी एक चैनल पे खासी हो गई थी बदमज़गी, तो उसके बाद क्या हुआ था, बड़ा दिलचस्प वाक़या मैं शेयर करूँगा आपसे। लेकिन पहले चलते हैं ज़रा खलीज की सूरत हाल पे। अल्लाह का शुक्र है, अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीन पहुँच गए। वो बड़े परेशान थे कि यार सारी दौरा करी जा रहे हैं, मैं किधर दौरा ही नहीं कर रहा। तो वो अल्लाह का शुक्र है चीन पहुँच गए हैं। उन्होंने जाके वहाँ पे सोशल मीडिया X पे एक ट्वीट भी खड़का दिया है। उन्होंने कहा जी बड़ी मेहरबानी है आपकी, मैं सुबह ज़ीजियांग के शहर बांगड़ू है कि पता नहीं कहाँ वो पहुँचा हूँ, मेरा पुरतबाक इस्तेमाल। हालांकि वो इस्तकबाल ज़रा देखें तो आपको मज़ा आएगा। छतरी लेके जो लोग खड़े हैं वो कितने लोग हैं और क्या पुरतबाक इस्तकबाल हुआ है। लेकिन वो बहरहाल ज़ाहिर है उन्हें कहीं ना कहीं इंगेज रखना था। तो अब ये तो नहीं हो सकता था कि फील्ड मार्शल साहब भी ईरान में हैं और मोहसिन नकवी साहब भी ईरान में, तो वज़ीर आज़म घर बैठा रहे। तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। पूरी दुनिया को कोई मैसेज अच्छा नहीं जाता। हालांकि अच्छे मैसेज और बुरे मैसेज से किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मतलब वो दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तो PM को जो दुल्हन भारी है मन, वही वो दुल्हन होगी ना। तो तुझे भावें जिधर मर्जी कूड़ काट के बैठे रहो, यानी घूंघट निकाल के बैठे रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो शहबाज साहब ने कहा कि यार ये तो बड़ी बड़ी कोई दो बिस्तीजी नहीं हो रही कि वज़ीर ख़जाना भी पाकिस्तान, ख़ारजा भी पाकिस्तान में बैठा है, वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान में बैठा है, और दुनिया का सबसे अहम फ़ैसला होने जा रहा है और वो उसमें कहीं दोनों है ही नहीं। तो फिर वज़ीर आज़म ने कहा जी अच्छा फिर मैंने इंगेज करो। इंगेज ये कि मैं चीन चला जाता हूँ, वहाँ जाके 3 दिन फिरूँगा और मुड़ के मैंने लाना क्या है। आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी कम इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जितनी इस टाइम पाकिस्तान में इस टाइम है। और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनमें कमी भी आप नोट कर लें, और फिर उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट को नोट कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान प्रैक्टिकली एक तबाही के दहाने पे। और दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी ये दावा करती थी कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान जो है वो क्या कहलाता है, कोलैप्स करने को क्या कहते हैं भाई, वो उर्दू में क्या हो, जो श्रीलंका भी हो गया था, दिवालिया होने के करीब था। हूँ ज़रा मुलायजा करो कि जब पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था तो पेट्रोल जो था वो 180 रुपये लीटर था। अब जब पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा तो पेट्रोल जो है वो 450 रुपये लीटर है। जब पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था शहबाज इमरान खान के दौर में, तो बिजली का यूनिट जो था वो 18 रुपये था।
آج پاکستان کو جب دیوالیہ سے بچا لیا گیا تو بجلی کا یونٹ 60 سے 70 روپے ہے. جب دیوالیہ ہو رہا تھا عمران خان کے دور میں تو ڈالر 180 روپے تھا. آج جب انہوں نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا تو ڈالر 280 روپے ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب دیوالیہ ہو رہا تھا تو کیا تھا اور اب دیوالیہ نہیں ہو رہا تو کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یار ان لوگوں نے عمران خان کا، میں ایمانداری کی گل دساں، میں خود اس دور میں بڑا پریشان تھا عمران خان کے دور میں کہ یار یہ تو کہہ کے آئے تھے کہ اب آئے گا عمران، بنے گی سب کی شان، تو یہ تو بڑا ہی برا. اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ یار اس شخص نے کووڈ جیسے دور میں بھی پاکستان کی اکانومی کو نہیں گرنے دیا. اس نے کووڈ میں جب پوری دنیا کی، آپ کو پتہ ہے امریکہ نے کتنے ٹریلین ڈالر کا بیل آؤٹ پیکیج دیا تھا. یعنی امریکہ جیسے ملک کے شہری جو تھے وہ تباہ ہو گئے تھے. میں گواہ ہوں اس بات کا کہ پاکستان میں اس دور میں بھی بدحالی نہیں آئی تھی. میں کہتا تھا یار عمران خان نے کیا کیا، لیکن آج مجھے سمجھ آئی کہ یار عمران خان نے اس دور میں بھی پاکستان کی اکانومی کو جس طرح بچایا، جس طرح سروائیو کرایا. 25 ارب ڈالر جو تھے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں تھے، اور جی ڈی پی ہمارا جو 5.7 تھا، جو ہن مر کے 2.5 تھے کولے گئے. ایسے 3.5-4 سال میں کیا قیامت آئی ہے کہ جو ہمارا شرح نمو ٹھا کر کے نیچے گر پڑا ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ جنہوں نے عمران خان کو رجیم چینج کرائی انہیں شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ انہوں پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا. وہ ڈونلڈ ڈو جو کیا کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے جس نے ایک کاغذ کے اوپر پاکستان کے رجیم چینج کر دی. امریکہ فرسٹریٹ کیوں ہے؟ فرسٹریٹ بھی اسی لیے ہے نا کہ اس نے ایران میں اپنا ٹل کا زور لگا لیا، رجیم چینج نہیں ہوئی. انہوں نے کہا یار اس کے ساتھ ہی پاکستان تھا، ایک پیپر ہم نے لکھ کے بھیجا تھا تو رجیم چینج ہو گئی تھی. اینی وے میں پھر گل کدھر نکل ہی جاتی ہے کہ میں بات کچھ کر رہا ہوتا ہوں، کرتے کرتے وہ فلو میں کہیں اور چلے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے سنا دین محمدہ کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے تیری باجی نہیں مر گئی تھی، تیری بھینس نہیں مر گئی تھی. انہوں نے کہا یار میں تجھ سے حال پوچھ رہا ہوں تو کہہ رہا ہے بھینس مر گئی تھی. تو انہوں نے کہا پھر گلیں جو گل نکل آتی ہیں نا، باتوں میں سے باتیں نکل آتی ہیں. تو میں وہ بات کرتے کرتے کہاں چلا گیا. اینی وے شہباز صاحب چین چلے گئے. اور اس وقت جب میں آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو ایران کے اندر فیلڈ مارشل صاحب، محسن نقوی، کویت کا وفد اور امریکن بہاف پہ کچھ لوگ موجود ہوں گے. آج سارا دن کھچڑی پکتی رہی. امیر کویت نے فون کیا ٹرمپ کو کیونکہ کویت وہاں پہ موجود ہے. کویت سمجھ لے کہ یہ امریکہ کی نمائندگی کر رہا ہے، امریکہ کے ترجمان کے طور پہ کویت وہاں پہ موجود ہے. لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ ایران ابھی امریکہ کی ساری شرائط ماننے پہ تیار نہیں ہے. جبکہ ٹرمپ کا حال یہ، وہ جو پرانا لطیفہ ہے میرے ایج گروپ کے انہیں یاد ہوگا کہ ایک بندے نے دیکھا کہ دریا میں کمبل بہتا ہوا جا رہا ہے، اس نے چھلانگ ماری کمبل کو پکڑنے. وہ کمبل نہیں تھا، وہ ریچھ تھا. ریچھ نے اس بندے کو پکڑ لیا تو وہ ڈبکیاں کھانے لگ گیا. تو بندوں نے کہا کہ یار کمبل چھوڑ دے. تو اس نے کہا میں کمبل کو چھوڑ رہا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. اب ایران امریکہ کو نہیں چھوڑ رہا. ٹرمپ ایک فیس سیونگ چاہ رہا ہے کیونکہ اگر یہ تاثر امریکی عوام میں گیا کہ ٹرمپ یہ جنگ بھی ہار گیا تو اس کے تو سیاسی کیریئر ختم ہو گیا، ویسے بھی ختم ہو چکا ہے. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی ون ون سی سچویشن آ جائے جس میں میں ذرا کیا کہتے ہیں اپنی فیس سیونگ کر لوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو خود ٹرمپ کے قریب لوگ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹرمپ کو فیس سیونگ ملے. جے ڈی وینس کو نظر آ رہا ہے میں اگلا پریزیڈنٹ ہوں گا. وہاں پہ ریپبلکنس کو بھی پتہ ہے کہ ٹرمپ کے بعد نئے چہروں کی باری ہوگی. اسی طرح کیا کہتے ہیں ان کو جو مخالفین ہیں ڈیموکریٹس ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے. سب لگتا ہے ٹرمپ دے پیچھے پین ہے. ٹرمپ پوری دنیا دے مگر چڑھے ہے، پوری دنیا کے پیچھے چڑھا ہوا ہے. ٹرمپ کے پیچھے لوگ چڑھے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے ہار جو ہے نا وہ ٹرمپ کی ہی ہونی ہے. بہرحال عید سے پہلے آپ کو ایک اعلان ضرور سن لیں گے کہ جی ہم معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں اور عید کے بعد اس کے اوپر کام ہو جائے گا. گرمی پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے اور کئی جگہوں پہ تو 50 کو ٹچ کر رہی ہے گرمی. اور لاہور میں اس وقت گرمی کا حال یہ ہے کہ ابھی میں جب آیا ہوں تو واسکٹ تو نہ سمجھنا کہ کوئی میں بڑا اے سی گڈی چاہیا، ویسے یہ پہننی پڑتی ہے نا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ذرا موزز ٹائپ تجزیہ نگار ہیں بھائی. اس لیے اللہ دی قسم نہیں تو میرا بچہ رہتے میں تو بنین پا کے تھوڑے نال گل کرنا. مجھے ایسا لگتا ہے میں جب آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں کہ جیسے میں اپنے گھر والوں سے باتیں کر رہا ہوں.
فیڈ بیک بھی اسی طرح کا آ رہا ہوتا ہے. جو لوگ مجھے آ کے باہر سے ملتے ہیں, کل رانا سعید صاحب آئے ہوئے تھے اور کینیڈا سے, تو وہ بھی آ کے وہ مجھے کہتے ہیں ہمیں آپ کا یہی تو انداز پسند ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو میں کہ لیکن پھر ذرا آج عید شو بھی 2-3 ریکارڈ کروانے, تو میں کہ ذرا موزز جے بن کے چلے جائیے. گرمی بہت ہے, یہی وجہ کہ ہماری وزیر اعلیٰ سب کی ماں مریم صاحبہ جو ہیں وہ مری چلی گئی ہیں, ان کے والد محترم بھی چلے گئے, کیونکہ جنتا جائے بھاڑ میں, ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے وہاں پہ جا کے مری کے اندر اپنے جو گھر ہے ان کا, اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا درجہ دے دیا. یعنی خرچے حکومت اٹھائے گی ان کے وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے, اور ان کے والد محترم نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ ہوں گے, اور وہ وہیں سے بیٹھ کے حکومت چلائیں گی. گرمی میں فیس کرنا, گرمی میں جھلسنا, یہ مطلب عام آدمیوں کا کام ہے نا, پاکستان لاہوریوں کا کام ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. بھائی نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. آئی ایم سوری, آپ کے پاس تو چنچی بھی نہیں ہے. ہماری جو کیا کہتے ہیں پنجاب کی والدہ محترمہ ہیں, وہ 1200 کروڑ کے طیارے میں پھرتی ہیں. تھوڑی دیر چگیاں بھی بارش ہوئی تو ایڈے ٹوئے پہ اندر پانی ڈھا کر کے نیچے گر رہا ہوتا ہے. بھائی ان کے بارش ہو تو ان کے لون کھل جاتے ہیں, ان میں پھول جو ہے وہ کھل جاتے ہیں, لیکن وہ آپ کے غریبوں کے بے تاج بادشاہ ہیں نا, تو آپ برداشت کریں. بادشاہ آپ نے کیونکہ مغلوں کا دور نہیں دیکھا نا, نہیں تو آپ یہ کہتے نا بادشاہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں. ان پہلے بگیاں ہوتی تھیں, ہٹو بچو, اب وہ کیا ہرکارے پہلے کہتے تھے, اب با ہوشیار با سلامت ملکہ عالیہ تشریف لا رہی ہیں. اب وہ اب جناب علی آپ کا 35 گاڑیوں کا اسکواڈ ہوتا ہے, وہاں کرتے ہوئے, اور پولیس والے پہلے لوگوں کو روک لیتے ہیں. بادشاہوں کو اور ملکاؤں کو برداشت کرنا سیکھیں, تھوڑے لیے بہتر ہی ہے. اب آ جائیے ماشاء اللہ, اب آفریدی صاحب نے گزشتہ روز اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے. اس سے پہلے وہ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سے بھی ملاقات کر چکے, اور وزیر اطلاعات کے پی نے اس حوالے سے جب ایک سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں, ہم ایک سیاسی جماعت ہے تو ہمیں تو سب سے ملنا ہے, اور پیپلز پارٹی سے بھی ہم مل رہے ہیں. 28ویں ترمیم پہ پیپلز پارٹی اور ہم جو ہیں تقریباً ایک پیج پہ ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم مل کے اس کے خلاف اس پہ کچھ کریں. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا مطلب ذرا سمجھیں, اس بات کو یہیں رکھیں ابھی ذرا, اس سے ذرا مولانا فضل الرحمان اور ان کی ملاقات کا ایک مزیدار سین سنیں. مولانا فضل الرحمان اور گنڈا پور کے اندر اٹ کتے دا ویر ہے, ٹھیک ہے نا, اور گنڈا پور نے اپنے پورے ٹینیور میں مولانا فضل الرحمان کو لفٹ نہیں کرائی. اب وہ گنڈا پور کے پیچھے مروت کھڑے, مروت نے آئینی عدالت میں درخواست دائر کی. گنڈا پور اب لاکھ قسمہ کھائے, میں کہنا مسیح ہی چلا جائے, مسیح چک لے, لیکن یہ طے کہ مروت کی ذاتی طور پہ اپنی کوئی حیثیت کہ وہ اتنا بڑا کام کرے, بلکہ مروت تو اب گنڈا پور کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری وجہ سے میری رئی سے ہی ساکھ بھی ختم ہو گئی. پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں, اس عشق میں تو عزت سادات بھی گئی, ٹھیک ہے نا. وہ عشق گنڈا پور میں مروت صاحب کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا. اب مروت صاحب گنڈا پور صاحب لاکھ سٹیٹمنٹ دیں جی میرا کوئی تعلق نہیں اس سے, کوئی نہیں, تو ان سے پوچھیں کہ بھائی بینیفیشری آپ ہیں, اور مروت اور آپ کی تو یاری اتنی تھی کہ مروت کو جب نکال دیا گیا تھا تب بھی آپ نے آخری جلسہ جو آپ نے کیا تھا اس میں مروت کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا. دوسری جانب جو یہ ٹرائکا ہے مروت, گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر. بیرسٹر گوہر کی گنڈا پور سے محبت کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بیرسٹر سیف ہیں تمام تر گوہر جو ہیں وہ تمام تر اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیں گے, اسے پارٹی سے نہیں نکالیں گے, اسے ڈی سیٹ نہیں کریں گے. جس شخص کی جوتیوں کی طفیل ایم این اے آپ بنے ہیں, جس شخص کو آج آپ نااہل اور سزا یافتہ کہہ رہے ہیں, تو اخلاقی طور پہ پھر آپ کو تو اس کی سیٹ ہی نہیں رکھنی چاہیے. اب میں آتا ہوں اس طرف کہ آفریدی صاحب جو ہے اصل میں کس کی گیم کر رہے ہیں. لیکن میں نے کہا میں ذرا چیز آپ سے کلیئر کر دوں. آپ کو مروت صاحب کے حوالے سے ایک میں سب واقعہ میں نے کہا تھا میں شیئر کروں گا, وہ کرتا ہوں. جب ایک دفعہ میری مروت صاحب سے ہو گئی ایک پروگرام میں خاصی تلخ کلامی, اتنی تلخ کلامی ہوئی کہ میں نے انہیں کہا کہ جی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کسی طاقتوروں کے کہنے پہ کر رہے ہیں, اور آپ ایجنٹ ہیں, اور آپ احسان فراموش ہیں, جس پہ وہ بہت بھڑکے.
اور انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا. بلکہ کسی اور پروگرام میں جب اختیار ولی سے میری بہت شدید جنگ ہوئی تو تب بھی مروت صاحب نے یہ کہا کہ سارانہ نے مجھے بھی ایک دفعہ غدار کہا تھا اور یہ اور کہا تھا اور وہ کہا تھا. اچھا اسی دوران جب یہ ساری بہت گرما گرمی ہو گئی تو ہمارے ایک دوست ہیں, وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور بڑے ماشاءاللہ پیسے والے, ان کا مجھے فون آیا, کیا حال ہے, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہیں وہ کیا یار, وہ میں نے آپ کو بات بتانی تھی کہ ایسے ایسے ایک دفعہ مروت صاحب نا ان سے ان کی پتہ نہیں ڈی آئی جی اسلام آباد سے جب ہوئی تھی تو اس کے بعد یوں ہوا اور ڈی آئی جی صاحب کے والد کے ساتھ ایسا ہوا, یہ ہوا وہ. تو میں نے کہا جی اچھا, میں اب ڈر گیا, باجی ڈر گئی ہیں اور اب آپ نے جو مجھے کنوے کرنا تھا وہ کر دیا, اب مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے. نہیں آپ بھائی ہیں اور یوں ہیں یوں ہیں. خیر مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کیا دھمکی لگی ہے کہ لگائی گئی یا لگی ہے, کوئی نہیں, مجھے اس سے کوئی نہیں. لیکن اب آ جائیں اصل چیز کی طرف کہ آفریدی صاحب پیپلز پارٹی سے بھی پینگے بڑھانے, اور وہ فیصل کریم کنڈی جو کل تک آفریدی صاحب کو سی ایم ماننے پہ ہی تیار نہیں تھے, آج وہ دونوں بڑے جفیاں پفیاں ڈالتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, گندم کے اوپر بات ہوتی ہے, کنڈی بلاول بھٹو سے بات کرتے ہیں, پھر گزشتہ روز فضل الرحمان سے بھی ملے. اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو اس چیز کے دو حصے ہیں. اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی یہ تنہائی ختم کر کے ان لوگوں کو ملانا چاہیے, کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے نہیں. یہ بات تو آپ لکھ کے رکھ لیں. کل جو ہڑتال ہوئی ہے وہ ہڑتال کا اعلان نہ ہی کرتے تو بہتر تھا, ٹھیک ہے نا. اس کا ہڑتال کا پورے پاکستان میں کوئی ری ایکشن ہی نہیں آیا. اس کی ریزن یہ کہ اچک زئی کا پنجاب سے کیا تعلق, بھائی راجہ ناصر عباس صاحب کا پولیٹیکلی کسی سے کیا تعلق, تو کیا رد عمل آنا تھا, کوئی رد عمل نہیں آیا. اسی طرح جیسے جماعت اسلامی نے بس اپنے کئی منصورہ شنصورہ میں کھڑے کر کے بندے کر لیے ہوں گے. تو اگر آپ نے اس سسٹم کے خلاف اسٹرگل کرنی ہے تو آپ کے پاس وہ پولیٹیکل پارٹیاں تو گروپ میں ہونی چاہیے جن کی اسٹریٹ پاور بھی ہے, جن کی سے بھی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی طاقت اسٹریٹ پاور ہے پیپلز پارٹی کی, لیکن یہیں پہ رک جائیں. اب میں پھر وہ رجیم چینج پہ آ جاتا ہوں. تو رجیم چینج کے مطابق جب ڈونلڈ لو نے یہ سارا کچھ کیا, پاکستان سائفر آیا جس پہ مریم صاحبہ نے کہا کہ اب پاکستان کو کوئی ملک سائفر نہیں بھیجے گا. انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ سائفر کو ملک نہیں بھیجتے ہوتے. تعلیم ہے نا, آپ نے ان یونیورسٹی سے نہیں پڑھا ہوا جہاں سے انہوں نے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی ہے, اور باقی لوگ بھی ان کے اسی طرح ہی ہیں. وہ جو خاتون ایم پی ہے جنہوں نے کہا کہ عمران خان نے آکسفورڈ سے کیا کہتے ہیں پڑھے نہیں, بس وہاں سے بی اے کیا ہے, تو اس پہ میں نے کہا, ٹویٹ کیا کہ ہاں میں نے نکاح کیا, شادی نہیں کی میں نے, یا میں نہایا ہوں, میں گیلا نہیں ہوا. عجیب و غریب بات ہے یار کہ میں بھائی. پھر وہ جی اسپورٹس کے کوٹے پہ بی اے کیا, بھائی وہاں پہ اوکڑا اسلامیہ کالج مونی روڈ گئے جہاں پہ جناب علی کوٹے ہوں گے. آکسفورڈ میں کوئی کوٹا چھوٹا نہیں ہوتا. اینی وے چلے پھر میں اسی طرف آتا ہوں. تو جب یہ رجیم چینج کے لیے آیا تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں, خواجہ آصف نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مجھے باجوہ نے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ وفاق اور پنجاب دونوں کے اندر آپ حکومت لے لیں. یہ وہ میں تو حیران ہوں کہ باجوہ صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگ رہا. اگر جنرل فیض کے خلاف لگ سکتا ہے, آرٹیکل 6 نہیں, جنرل فیض اگر یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو اختیارات سے اس سے تجاوز کیا اور ادھر ادھر ٹانگ اڑائی, 9 مئی بھی ان کے کھاتے ڈالا جا رہا ہے, ابھی اس پہ کیس آنا ہے, تو باجوہ صاحب کو کیوں نہیں پوچھ رہا, جس کے اوپر ساری جماعتیں مان رہی ہیں کہ ہاں باجوہ نے رجیم چینج کرائی, ہاں ہمارے ساتھ رابطے کیے, ہمارے ساتھ سارا کچھ کیا. اور مولانا فضل الرحمان نہیں کہتے ہیں کہ جناب ہمیں سب کو بلایا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد لائیں. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان پہلے آدمی تھے جنہوں نے باہر نکل کے اعلان کیا تھا, آپ کو یاد ہو, کہ میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آ رہا ہوں. ہم نے طے کیا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد. میں حیران ہو گیا تھا کہ یار لوگوں میں اتنی جان نہیں ہے, عدم اعتماد کیسے لا رہے. بعد میں پھر چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا جو رول تھا وہ کو ڈھکا چھپا ہے. جیسے سندھ ہاؤس میں لوگوں کو خریدا گیا یا لوگوں کے ضمیر خریدے گئے, اس طرح تو کچھ جسے جانور کو بقرہ عید پہ جانور نہیں خریدے جاتے, جس طرح وہاں پہ سندھ ہاؤس میں وہ خریدے گئے. اور ان سب نے مل کے عمران خان کی ایک قانونی حکومت جو ہے وہ ختم کی.
اور اس کے بعد یہ شریک جرم ہے جس میں عمران خان کے خلاف 250 مقدمات ہوئے، یہ شریک جرم ہے سارے، اس سارے لندن پلان میں جس کے تحت یہ طے تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا اور نواز شریف صاحب کو لایا جائے گا۔ نواز شریف صاحب نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ میں آؤں گا لیکن میں نے عمران خان سے بدلہ لینا ہے، میں نے اسے جیل بھجوانا ہے، میں نے اس کے ساتھ چور لکھوانا ہے۔ انہیں پورے پاکستان میں مریم کے پاپا چور ہیں کے نعرے لگوائے، میں نے بھی اس کو اس کا جواب دینا ہے۔ تو وہ سارا کچھ اب آج آپ انہی کے پاس جا کے یہ سمجھ لیں کہ ہماری پولیٹیکل سروائیول ان سے ہوگی۔ عمران خان کبھی بھی یہ بات قبول نہیں کرے گا، اور آفریدی صاحب اس بات کو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عمران خان کی سٹرگل اگر یہی ہوتی تو وہ کسی سے بھی مل کے حکومت بنا سکتا تھا۔ وہ نواز شریف صاحب اندر کھاتے مکہ کر لیتا جیسے پیپلز پارٹی نے کیا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پارٹی کے جو اصل اس کی شناخت ہے نا کہ وہ چوروں کے خلاف کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ملیں گے، اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ صبح کے ولاگ میں آپ سے بات کرتے ہیں۔